अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हुस्न परस्त जिनज़ादे की पुरअसरार कहानी। रात के बरवक्त इक़दाम से चूल्हा और ईंधन भीगने से बच गए, लिहाजा माँ निहायत इत्मीनान से हर रोज़ की तरह अंदर डालडा और बाहर मक्खन ताज़ा चुपड़ चुपड़ कर सबके लिए पराठे पका रही थी। बड़े दोनों बेटे नाश्ता करके अपने काम पर निकल चुके थे। बकिया दोनों जुड़वां उसके करीब बैठे लड़ लड़ कर नाश्ता कर रहे थे। उसकी बेटी शगुफ्ता भी दुपट्टे से मुंह पोंछती हुई एक पीढ़ी पर आ बैठी। उसकी सूरत देखते ही माँ की आंखों में रात वाला मंजर घूम गया। उसने छाबी में पराठा और रात की तरकारी उसके सामने रखकर जोर से घिरका। शगुफ्ता, तेरे अंदर से डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है क्या? 1000 दफ़ा समझाया है कि रात बरात जंगल में रफ़ा हाजत के लिए जाना ही पड़ जाए तो मुझे जगा लिया कर, मगर तेरी तो बिल्कुल ही मत मारी गई है। नया पिंड है, बदल चढ़े हुए, मी का टाइम, इतनी बेअक्ली किस काम की? शगुफ्ता ने नवाला चबाते हुए कमाल इत्मीनान से जवाब दिया। अम्मा, जब मैं रात को बाहर गई नहीं तो जगा ख्वामखा लेती तुझको। चूल्हे में ओपले जोड़ते जोड़ते माँ ने आंखें चौड़ी करके उसे घूरा और डपट कर बोली, फिट्टे मुंह, नए पिंड आकर झूठ बोलना भी सीख गई, मुझे झुठलाएगी तू? शगुफ्ता उसी बेनियाजी से बोली, जब मैं गई नहीं अम्मा तो काहे का झूठ सच? माँ यकदम ही बिफर गई। उसने जलता हुआ ओपला खींच कर उसे दे मारा। ओपला उसके गुलाबी गुलाबी पैरों से रगड़ खाता हुआ दूर जा गिरा। जलती बुझती चिंगारियां उड़ने लगीं। लम्हे भर के लिए शगुफ्ता के खूबसूरत चेहरे पर शदीद तनाव के आसार दिखाई दिए। आंखों से कोई नाकाबिले फहम सा तासुर उभरा, मगर उसने ज़ब्त से काम लिया और गोया हुई। अच्छा ठीक है बाबा, आइंदा जगा लिया करूँगी, मुझे रोटी दो, भूख लगी है। अपना गुस्सा भूलकर माँ दोबारा उसे घूरने पर मजबूर हो गई। ताहम उसने दूसरा पराठा छाबी में डाल दिया और चूल्हे में आग दुरुस्त करके तवे पर पराठा डाला। परोठा दे अम्मा। शगुफ्ता ने खिलाफे मामूल चौथा पराठा मांगा, बल्कि हाथ बढ़ाकर खुद ही उठा लिया। फिर तो माँ को झटके पर झटके लगने लगे। वो पराठे पर पराठा तवे से उतार रही थी और शगुफ्ता निहायत इत्मीनान, सुकून और बेपरवाही से खाई चली जा रही थी। माँ का गुस्सा खौफ में बदलने लगा। दोनों लड़के निक्का और वड्डा कब से खा पी कर उठ चुके थे। बादलों से अटा हुआ आसमान कहीं कहीं से साफ हो चुका था, जहाँ से चमकते हुए सूरज की तेज़ नोकदार किरणें कुशादा आंगन से लिपटी चली आ रही थीं। मगर माँ की छुट्टी चूल्हे और तवे से नहीं हुई थी, वो मशीनी अंदाज में पकाई जा रही थी। फिर अचानक शगुफ्ता एक ज़ोरदार डकार लेकर खड़ी हो गई। पे दर पे 11 पराठे और धान पान सी शगुफ्ता। माँ का बस नहीं चल रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर पूरे पिंड को इकट्ठा कर लेती, मगर किसी नादीदा हाथ ने जैसे उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। गुजरी रात को भी जब सोते सोते अचानक माँ की आंख खुल गई तो फौरन ही उसका जी धक से रह गया था। उसकी अकलौती बेटी शगुफ्ता बाहर के दरवाजे की कुंडी खोल रही थी। देखते ही देखते उसने कवाड़ बराबर किए और बाहर निकल गई। आधी रात का वक्त था। माँ फौरन उसके पीछे जाती, मगर जिस छप्पर के नीचे वो सो रही थी वहाँ से आसमान साफ नज़र आ रहा था, जहाँ भरे भरे बादलों से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। उस वक्त बहुत से काम उसकी फौरी तवज्जो के मुस्तहिक थे। वो फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। तीनों बकरियों को लाकर छप्पर तले बांधा। भाग भाग कर सूखा ईंधन और ओपले कोठरी में लाकर डाले। चूल्हा ढांपा, मुर्गियों का टोकरा भी अंदर खींच लाई। जानवरों का चारा भी गीला होता जा रहा था, उसे भी संभाला। गोके शगुफ्ता वापस अपनी चारपाई पर आ लेटी, लेकिन माँ ने उसे टोका नहीं, मगर सुबह टोकने का अजीबोगरीब नतीजा मिला। उसे पराठे खिला खिलाकर माँ खुद भूखी अलग रह गई थी। हैरान थी कि आज के नाकाबिले यकीन वाक़ये को क्या नाम दे। बजाते खुद वो बड़े हौसले वाली औरत थी। निडर और बेबाक लोग उसकी दलेरी और साफ़गोई को काबिल कदर जानते थे। नहायत हसीन मगर शफाफ किरदार की औरत। गुजरे बसरे माहों सालों में एक किस्सा ऐसा हुआ था कि आसपास की बस्तियों में उसकी बहादुरी और जीदारी की धूम मच गई थी।
جب اس نے محض ایک لاٹھی کے زور پر 2 چوروں کا مار مار کر بھڑکس نکال ڈالا تھا اور انہیں فرار بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ 14-15 سال عمر میں جب وہ ایک غریب لکڑہارے کی گھر والی بنی تو آس پاس کی عورتیں اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑی تھیں۔ دلہن بن کر وہ چمک اٹھی تھی۔ فطری حسن اور معصومیت نے اسے 4 چاند لگا دیے تھے۔ کبھی کبھی قدرت اپنے کسی شاہکار کو یوں ہی چونکا دینے والی شخصیت بنا دیتی ہے۔ شریفہ کچھ ایسی ہی عورت تھی۔ سال بھر کے اندر اس نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا تو دیکھنے سننے والے رش کر بیٹھے۔ پھر وہ ماں بنتی چلی گئی کیونکہ جلد ہی شگفتہ آ گئی۔ اس کے بعد پھر 2 جڑواں بیٹے، نکا اور وڈا، 5 بچوں کے بوجھ تلے بیچارہ لکڑہارا شوہر تو پس کر رہ گیا تھا۔ مگر شریفہ بر وقت اس کا بازو بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شوہر کے کندھے سے کندھا ملا کر محنت مزدوری شروع کر دی۔ آس پاس کے پنڈوں میں وہ واحد عورت تھی جو کھیت میں ہل تک چلا لیتی تھی۔ کبھی وہ شوہر کے ساتھ مل کر دوسروں کی زمین پر بوائی کرتی، کبھی کٹائی، کبھی بھری دوپہر میں فصل سے کوے تیتر اڑاتی نظر آتی، کبھی نرم زمین سے سبزیاں نکالتی نظر آتی۔ غرض یہ کہ وہ ہر طرف ایک کھیت مزدور مشہور ہو گئی۔ تیز دھوپ، مسلسل محنت مزدوری اور گرم لو کے تھپیڑوں نے اس کا وہ قیامت خیز حسن پگھلا ڈالا تھا۔ چمکتی ہوئی رنگت تپ کر کندن ہو چکی تھی، تاہم وہ اندر سے بہت خوش باش اور مطمئن تھی۔ اپنی گھریلو ذمہ داری کو بھی نبھا رہی تھی۔ بڑی صابر شاکر تھی، کبھی کسی نے اس کی زبان سے زندگی کا تو کوئی گلہ شکوہ نہ سنا تھا۔ شادی کے 8ویں برس اس کا لکڑہارا شوہر ملک عدم کا راہی بن گیا اور وہ بچوں کے ساتھ اکیلی اس دنیا میں رہ گئی۔ زندگی آنن فانن ادھوری رہ گئی۔ وہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے حرمہ نصیب آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسو بن گئے۔ اس وقت دونوں بڑے ماجا اور ساجا 7-7 برس کے، شگفتہ 5 برس کی اور نکا وڈا 3-3 برس کے تھے۔ اسے بیوہ ہوئے 10واں دن تھا اور وہ گھر کے اندر بیٹھ کر عدت کے دن گزار رہی تھی۔ گو کے گھر میں کھانے پینے کے علاوہ کچھ روپے بھی موجود تھے، مگر اس کے باوجود اسے اپنی عدت کے سوا 4 مہینے ایک طویل مدت معلوم ہو رہے تھے۔ باہر محنت مزدوری کا کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے اسے جاڑوں کے یہ چھوٹے چھوٹے دن بہت لمبے لمبے معلوم ہوتے۔ کوہرے کی چادر میں لپٹی ہوئی یخ بستہ راتوں میں اپنے سر کے سائیں کو یاد کر کے وہ روتی رہتی، یا پھر گھر کے خرچے کا جوڑ توڑ کرتی رہتی۔ بچے اتنے کمسن اور بے شعور تھے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ باپ کی اچانک جدائی سے حیران، پریشان اور سہمے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے 10 راتیں گزر چکی تھیں۔ بچے کھا پی کر کب کے سو چکے تھے۔ باہر چاروں طرف گہرے سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ سیاہ ٹھنڈی رات سنسان ہوتی چلی گئی، دھند اور گاڑی اور بوجھل ہوتی گئی۔ آج شام سے ہی کوہر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ سردی کی شدید لہر کی وجہ سے لوگ باغ سر شام ہی اپنے گھروں میں گھس گئے تھے۔ گلیاں اور چوپال بھائیں بھائیں کر رہے تھے۔ ہر طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ آوارہ کتے تک غائب تھے۔ وہ بچوں کے قریب پلنگڑی پر لیٹی جاگ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی بھڑولی میں اپلے سلگ رہے تھے۔ اماوس کی یخ بستہ بوجھل راتوں میں ان چنگاریوں سے بڑا سہارا رہتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں کی پگ ڈنڈیوں پر محو خرام تھی کہ اچانک ایک نامعلوم سی آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی انہونی تھی ضرور۔ تبھی نزدیکی کھیت سے کسی گیدڑ کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی اور بغور سننے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ جلد ہی دوسری آہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی، بے حد مدھم اور ہلکی سی۔ پلک جھپکتے میں اس نے بستر چھوڑا اور لاٹھی اٹھا لی۔ دروازے کی موٹی سی جھری نے صحن کا نقشہ آئینہ کر دیا۔ کالی سیاہ رات کے باوجود اسے 2 سائے منڈلاتے نظر آ گئے۔ اگر وہ چند ثانیے بھی غافل رہ جاتی تو دیوار سے کود کر آنے والے اندر سے دروازہ کھول کر اس کی بکریاں ہانک لے جاتے۔ اس نے مردانہ وار باہر نکل کر انہیں للکارا اور ان کی بے خبری میں انہیں لاٹھی کے واروں پر لے لیا۔ وہ دونوں پورے صحن میں گدھوں کی طرح بھاگے پھر رہے تھے، مگر کسی طرح ان کی جان بخشی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک نے جھپٹ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر وائے نصیب اپنی انگلیاں توڑوا بیٹھا۔ انہوں نے بار بار دیوار پھلانگنی چاہی، مگر محض لٹک لٹک کر رہ گئے کیونکہ تڑا تڑ پڑتی لاٹھیوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس ایک عورت نے ان 2 مردوں کو دوڑا دوڑا کر ان کا برا حال کر دیا، ساتھ ہی وہ زوردار بڑکیں بھی مار رہی تھی۔ اس دھما چوکڑی اور اچھل کود سے بچے جاگ گئے اور چیخ چیخ کر رونے لگے۔
حتیٰ کہ پورے پنڈ میں جگار ہو گئی۔ لوگوں نے جلد ہی واردات کا اندازہ قائم کر لیا اور اپنی اپنی لاٹھیاں، ڈنڈے، کلہاڑیاں نکال کر بھاگے، لیکن تب تک وہ ان ادھموں سے توبہ کروا چکی تھی اور حالت ان بدبختوں کی مردوں سے بھی بدتر تھی۔ مگر آج وہی جیدار عورت دم بخود تھی۔ شگفتہ نے معمول کے مطابق جھاڑو اٹھائی اور گیلا صحن جھاڑنے لگی۔ جھاڑو سے فارغ ہو کر اس نے بکریوں کو چارہ ڈالا۔ سیلا موسم ہونے کی وجہ سے وہ آج گھر میں تھی۔ ماں شریفہ دیر تک چولہے کے پاس بت بنی بیٹھی رہی۔ اول تو اس کے لیے گندا ہوا آٹا ختم ہو چکا تھا، دوجے اس کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی۔ وہ سمجھنے بوجھنے سے قاصر تھی کہ آج اس نے کیا دیکھا۔ کسی کو بتاتی تو کوئی یقین نہ کرتا، مگر اس کی آنکھوں نے جو دیکھا تھا اس میں کسی شک کی گنجائش نہ تھی۔ اس کا تعجب اور خوف بجا تھا۔ یہ گھر میں گھس آنے والا چور تو نہیں تھا جسے وہ مار گراتی۔ اب تک زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا اس نے بڑی دلیری اور جواں مردی سے مقابلہ کیا تھا، سوائے آج کے۔ وہ گھر میں ادھر ادھر کام کرتی شگفتہ کو بغور دیکھتی، مگر کوئی کھوج نہ لگا سکی۔ دن ڈھلے ساجا اور ماجا گھر میں داخل ہوئے۔ اس نئے پنڈ میں آئے ان لوگوں کو 6-7 ماہ ہو گئے تھے۔ دراصل وقت کے ساتھ بڑے ہونے پر ساجا ماجا نے ماں کو کھیت مزدوری سے روک دیا تھا۔ دونوں بہت جفاکش اور محنتی تھے، محنت مزدوری کر کے اپنے کنبے کو پال رہے تھے۔ باپ سے بچھڑے ہوئے ان بچوں کو 12 برس کی طویل مدت گزر گئی تھی۔ ساجا ماجا بھرپور جوان ہو گئے تھے، شگفتہ بھی 17-18 کی ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے ساجا ماجا ہر ساون کے مہینے میں آموں کے باغوں کا ٹھیکہ لینے لگے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی سالانہ آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا، لہٰذا ماں کا خیال تھا کہ اگلے چند برسوں سے اپنی دلی خوشیاں کشید کر سکے گی اور بڑے تینوں بچوں کی شادیاں کر سکے گی۔ اس وقت ماجا ہرے چارے کا گٹھڑ سنبھالے ہوئے تھا، جبکہ ساجا اپنے صافے میں بہت سے پکے ہوئے آم لے آیا تھا۔ رات بارش ہو جانے کی وجہ سے یہ دونوں نکے اور وڈے کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ دونوں نے بھاگ کر بھائیوں کو گھیر لیا۔ ہٹو ہٹو، دور بھاگو۔ ساجا ہنس ہنس کر انہیں بھگانے لگا، پھر سارے آم ماں کے آگے ڈھیر کر دیے اور بولا، ماں یہ سارے شاخ کے آم ہیں، بچاؤ ان لوگوں سے، میں نہانے چلا۔ ہاں ہیں تو سب شاخیں، ماں نے بجھے بجھے انداز میں کہا، پھر بولی، چل وڈے بالٹی میں پانی لے کر آ، آم ٹھنڈے ہونے رکھوں۔ اتنے میں شگفتہ بھی اندر سے نکلی۔ اتنے سارے آم دیکھ کر خوش ہو کر دوڑی۔ بھیا آم لے کر آئے ہو؟ ایک آکی، ماں پہلے ہی صبح سے تپی بیٹھی تھی، تیوری چڑھا کر گھرکا۔ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو حساب سے ملیں گے۔ شگفتہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اماں 1000 دفعہ منع کیا ہے، شگفتہ کو کسی شے کے لیے منع نہ کیا کر، ہماری ایک ہی تو بہنا ہے، مگر تو مانتی نہیں۔ ماجا جو کچھ دور کھڑا بکریوں کو چارہ ڈال رہا تھا برا مان کر بولا۔ ماں بڑبڑ کرتی چولہے چوکے کی طرف چلتی۔ بچے ادھر ادھر ہو گئے۔ ساجا نہا کر آیا تو زمین نے جیسے اس کے قدم پکڑ لیے۔ اماں، او اماں! ماں سے پہلے ساجا پہنچا، پیچھے پیچھے ماں آئی۔ یہاں ایک حیرت انگیز منظر پیش نظر تھا۔ آموں کی بالٹی خالی پڑی تھی۔ شگفتہ آخری آم چوس رہی تھی اور اس کے سامنے آموں کی گٹھلیاں ڈھیر کی صورت میں پڑی تھیں۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ تینوں ماں بیٹوں کو ہو چکا تھا۔ ماں بہت پریشان تھی، فکر مند اور ساتھ ہی خوف زدہ بھی تھی۔ شگفتہ میں کوئی تبدیلی آئی ضرور تھی، مگر کیا، یہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اگلے چند روز میں ہوا یہ کہ اگر وہ کسی بات پر شگفتہ کو ڈانٹ ڈپٹ دیتی یا روک ٹوک کرتی، اس کا رد عمل فوراً سامنے آ جاتا۔ حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد شگفتہ اس کام سے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ انکاری ہو جاتی، جیسے بالٹی بھر آم کھانے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ گھر کی صورتحال بہت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ رات میں کبھی کبھی باہر بھی جاتی۔ ماں نے ہر دفعہ پیچھا کر کے دیکھا، وہ زیادہ دور نہیں جاتی تھی۔ ان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے سے ایک کھلا غیر آباد میدان تھا، جس کے بعد سے کھیتوں کے سلسلے شروع ہو جاتے تھے۔ میدان سے ایک طرف کو ہٹ کر بیروں کا ایک عظیم الشان درخت تھا، جس کے نیچے موتیے کے چند جھاڑ کھڑے لہراتے تھے۔ شگفتہ بس یہیں تک آتی تھی۔ ماں کو وہ دور سے دکھائی دے جاتی اور جب تک وہ اس کے سر پر پہنچتی شگفتہ واپس چل دیتی۔ جس صبح ماں اسے یاد دلانے کی کوشش کرتی کہ دیکھ شگفتہ، رات تو پھر بلا وجہ گھر سے باہر نکلی تھی، شگفتہ صاف مکر جاتی، مگر پھر اسی وقت ماں کی شامت آ جاتی۔ شگفتہ گردن جھکا کر جو پراٹھے کھانے شروع کرتی تو آٹے کا کنڈا ختم کر دیتی۔
یوں بھی اس کی خوراک عام دنوں سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ایسے موقعوں پر ماں نے خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ شگفتہ کی خوبصورت آنکھیں گلابی مائل سی نظر آنے لگتی تھیں اور خمار آلود ہو جاتی تھیں۔ دن رات بیچاری عورت پریشان رہتی۔ کئی دنوں سے مینہ برسا نہ تھا، مگر آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہوا بالکل بند تھی، ہر طرف گھٹن تھی، بدن پسینوں سے تر اور دم گھٹنے لگتا۔ یہ ایک بے کیف اور اداس سی شام تھی۔ تبھی ساجد تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ ماں خاموش بیٹھی مرغیوں کو روٹی چور چور کر ڈال رہی تھی۔ وہ تیز آواز میں بولا، ماں جلدی چلو، یہاں سے 2 کوس پر ایک پرانے برگد کی جڑ میں بہت پہنچا ہوا بابا جوگی بیٹھا ہے، کہتے ہیں بڑا گیانی اور سیانا بابا ہے، شگفتہ کو لے کر چلتے ہیں ماں اس کے پاس، دور دور سے دنیا آتی ہے وہاں۔ چل اٹھ کڑی، ماں نے کروشیا بنتی شگفتہ کو حکم دیا۔ بھائی کی بات اس نے بھی سنی تھی، اندر سے بڑی چادر اوڑھ کر آئی اور تینوں باہر چل دیے۔ باہر سخت گرمی اور ویرانی کا عالم تھا۔ سورج کے سامنے کبھی بادل آ جاتے، کبھی ہٹ جاتے، لو پر لو برس رہی تھی، پسینہ تھا کہ دھواں دھار بہہ رہا تھا۔ شگفتہ تب سے اب تک ایک لفظ نہ بولی، چپ چاپ چلی جا رہی تھی۔ ایک پنڈ کے شروع میں ہی جوگی بابا دور سے نظر آ گیا، جو بوڑھے برگد کے نیچے گیان دھان میں دھت بیٹھا تھا۔ وہیں 2 چیلے پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ اس وقت اور کوئی نہ تھا۔ نہر کے کنارے گھنے پیڑوں کے نیچے قدرے سکون کا احساس ہوا۔ ساجے نے نہر کے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے اور ماں سے مخاطب ہوا، ماں پہلے جا کر میں بابے کو حقیقت حال سناتا ہوں، پھر تم دونوں آ جانا۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور خود بھی منہ ہاتھ دھونے لگی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ جوگی بابا کی آواز سنائی دی، کہاں ہے وہ کنیا؟ اسے میرے سامنے لاؤ۔ ماں جلدی سے شگفتہ کا بازو پکڑ کر قریب لے گئی اور ادب سے بٹھا دیا۔ بابے نے اپنے لال دیدے نکال کر اسے نظروں کے حصار میں لیا۔ شگفتہ کی ستاروں کی طرح جگمگ جگمگ کرتی روشن آنکھیں، پھول سا شگفتہ چہرہ اور بھرے بھرے گلابی گال۔ بابا تو جیسے جاپ کرنا بھول گیا۔ وہ ماں سے بھی بڑھ کر حسین اور دلربا نکلی تھی۔ ہنستی تو سارا چہرہ ہنس پڑتا تھا۔ کچھ ایسی ہی دلکشی اور رعنائی سمائی تھی اس کے سراپے میں۔ جوگی بابا پر خود فراموشی سی چھا گئی۔ اچانک اس نے اپنا کشکول اٹھایا اور شگفتہ کی آرتی اتارنے لگا۔ وہ بے حسی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی عجیب تماشا ہوا۔ کوئی کچھ سمجھ نہ پایا کہ یہ ہوا کیا۔ کشکول بابا کے ہاتھوں سے نکلا اور زن سے اڑتا ہوا برگد کے لٹکتے ہوئے پتوں کے نیچے فضا میں معلق ہو گیا۔ عقیدت کا مارا ہوا ساجا مارے جوش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ جوگی بابا نے اپنا کوئی کمال دکھایا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اس کا جوش و خروش خوف میں تبدیل ہو گیا۔ کشکول آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ سکتا، ٹھک سے جوگی بابا کی صفا چٹ چندیا سے ٹکرا کر دوبارہ فضا میں معلق ہو گیا۔ دونوں چیلے ہذیانی انداز میں چیخنے لگے۔ تبھی کشکول نے دوبارہ نیچے اترنا شروع کر دیا۔ جوگی بابا نے زوردار چیخ ماری اور اپنی چوکی سے اٹھ کر بھاگ نکلا۔ پیچھے پیچھے دونوں چیلے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ان لوگوں کے حلق سے پوری آوازیں تک نہیں نکل رہی تھیں۔ ایک چیلے کی دھوتی کھل کر پیچھے رہ گئی اور وہ آگے نکل گیا۔ تینوں گرو اور چیلے نہر کے کنارے تیر کی طرح تیزی سے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشکول اڑتا ہوا نہر کے پانیوں میں گڑاپ سے جا گرا، یوں گویا کسی طاقتور نادیدہ ہاتھ نے اسے کھینچ کر دے مارا ہو۔ بدحواس ماں اور ساجا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ انہونی دیکھ رہے تھے۔ دہشت اور بے پناہ خوف سے ان کی گھگی بن چکی تھی، لیکن اس کے برعکس شگفتہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی یک لک ٹوٹ گئی اور تمام حسیات بیدار ہو چکی تھی۔ قطعی روز مرہ والی نارمل شگفتہ لگ رہی تھی اور الڑ پنے سے کہے جا رہی تھی، ماں دیکھنا ذرا بابے کو کیا ہو گیا۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے واقعے میں تو وہ موجود ہی نہ تھی۔ ماں فوراً واپس چل پڑی۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر حیرت انگیز طور پر تبدیلی ہو چکی تھی۔ ہوا کھل گئی، گھٹن اور حبس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ قدرت اب مہربان ہو چکی تھی۔ برسات کی سہانی شام اترتی چلی آ رہی تھی۔ گہرا نیلا آسمان، راستے کے دونوں اطراف والی گھاس میں لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ہواؤں میں سرسراہٹ اور سرخوشی تھی۔ ہرے چارے سے بھری ہوئی بیل گاڑیاں گھروں کی طرف سرپٹ بھاگے جا رہی تھیں۔ واپسی میں شگفتہ مسلسل باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھی۔ بالآخر ساجے نے جھنجھلا کر اسے ٹوک دیا، چپ چپ کر کے چل شگفتہ، مغز گھوم گیا تیری باتوں سے۔
باقی بات ابھی اس کے منہ میں رہ گئی اور وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا پانی سے لبالب بھری ہوئی نالی میں جا گرا، جیسے کسی نے اسے زوردار دھکا دے دیا ہو۔ ماں کا منہ تو صدمے سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دور فٹے منہ! اس نے اپنے بیٹے کو سہارا دیتے ہوئے شگفتہ کو ڈانٹا، لیکن ڈانٹتے ہی دھڑام سے خود بھی اس پر ڈھیر ہو گئی۔ اب دونوں کے منہ سے ڈری ڈری کراہیں برآمد ہو رہی تھیں۔ گھسیٹتے گھسیٹتے بمشکل تمام شگفتہ کا سہارا لیتے کسی نہ کسی طرح گھر تک پہنچے اور ہفتہ بھر تک چوٹے سے ہلاتے رہے۔ پنڈ کی چہل پہل اور چوپال کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ کچے مکانوں سے کہیں کہیں چراغوں کی روشنی جھلک رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا اور آج تو گیدڑوں کی آوازیں بھی بند تھیں۔ ماں شریفہ دیر سے لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، چہرے پر پریشانی تھی۔ سب بچے اپنی اپنی جگہ پڑھ کر سو چکے تھے۔ اس کا ذہن کئی دن سے کسی فیصلے پر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے بالآخر وہ پرسکون ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ساجے ماجے سے پہلے شگفتہ کو گھر سے رخصت کرنا ہوگا۔ شاید اس طرح بیٹی کا الجھا ہوا مسئلہ سلجھ جائے۔ کئی لڑکے اس کی نظر میں تھے بھی۔ ایک بڑا فیصلہ کر کے اسے واقعی سکون مل گیا اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح موسم خوشگوار تھا، بادل چھٹ چکے تھے، نکھرے ہوئے درخت اور پودے سرسبز و شاداب ہوا دے رہے تھے۔ آج ہوا کے جھونکوں میں تازگی تھی۔ صبح کے کام دھندے سے فارغ ہوتے ہی وہ اندر کی کوٹڑی سے 2 بڑے بڑے ٹرنک کھینچ لائی اور بیٹی سے بولی، لے دھی رانی، آج اپنے جہیز کے کپڑے لتوں کو ہوا اور دھوپ لگا لے، رب خیر کرے، اب بابل کے ویڑے تیرے دن گنے گئے۔ اتنا کہتے کہتے خود ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ شگفتہ کے تاثرات پر توجہ دیے بغیر دوبارہ اندر جھانک اسی۔ کوئی زیادہ دیر بھی نہیں لگی تھی جب وہ باہر آئی تو شگفتہ دوسری طرف منہ کیے درخت تلے بیٹھی کروشیاں بن رہی تھی اور دونوں ٹرنکوں سے دھوئیں کی لکیریں، کالی کالی لکیریں فضا میں اڑ رہی تھیں۔ ہائے رے ربا! ماں تو کلیجہ تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ پھر اس کے بعد شگفتہ کے بیاہ کے لیے ماں کی 2-3 کوششیں اسی طرح رائگاں گئیں۔ وہ دل تھام کر رہ گئی۔ اچھی خاصی لڑکی سحر زدہ مشہور ہونے لگی۔ دونوں بھائی بھی پوری کوشش کر رہے تھے۔ تعویذ گھر میں آنے سے پہلے غائب ہو جاتے، نقش پھٹے ہوئے ملتے۔ ماں نے ایک دن اس کو اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے پوچھا، ارے شگفتہ، وہ کون ہے جو تیرے پیچھے پڑا ہے اور ہمیں ستاتا رہتا ہے؟ کوئی عورت ہے یا بندہ ہے؟ آخر کون ہے وہ ساجن ہے ماں، ساجن کہتا ہے تیرا ساجن ہوں، وہ بیری کے نیچے موتیے کی جھاڑی میں رہتا ہے۔ ماں دہشت سے سفید پڑ گئی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ ساجن نام کی نادیدہ ہستی سے کسی طرح اپنی بیٹی کو بچاتی۔ ماں نے بہت دنوں تک اس انہونی کو لوگوں سے بچا بچا کر رکھا، مگر 2 واقعات اس طرح نمایاں ہو کر سرعام آئے کہ ماں کی کوئی پیش بندی کام نہ آ سکی۔ آموں کے ٹھیکے کے دوران ایک روز جبکہ درختوں سے دھڑا دھڑ پھل توڑا جا رہا تھا اور باغ میں پیٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، یہ پورا گھر ہاتھ بٹانے کے لیے باغ میں پہنچا ہوا تھا۔ ایسے موقعوں پر ماں روٹی ٹکر اور لسی کی چاٹی سمیت جایا کرتی تھی۔ ان کے لیے یہ خوشی سے بھرپور دن ہوتے تھے۔ سویرے نور کے تڑکے سے دوپہر تک شدید ترین محنت مشقت کے بعد سب نے مل کر ہنستے گاتے کھانا کھایا، پھر ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گئے۔ انہی لمحوں میں قریبی امرود کے باغ میں گھومتے پھرتے ہوئے مالی کی اس وقت خوف سے گگی بن گئی جب اس نے چھوٹے سے چھتناور امرود کے درخت تلے اپنی پوری زندگی کا ہولناک ترین منظر دیکھا۔ درخت کے سائے میں اگی ہوئی ہری گھاس پر تنے سے ٹیک لگائے شگفتہ بیٹھی تھی۔ ادھ کھلی نیم باز آنکھوں میں کیف ہی کیف، خمار ہی خمار کھلا ہوا تھا۔ درخت کی ایک ٹہنی جھک کر اتنی قریب آ چکی تھی کہ ہرے پتوں کے بیچ جھولتا ہوا امرود صاف نظر آ رہا تھا اور شگفتہ شوخی سے ہنس ہنس کر کھائے جا رہی تھی۔ مالی کے دیکھتے ہی دیکھتے امرود ختم ہو گیا تو وہ ٹہنی ہٹ گئی اور اس کی جگہ دوسری ٹہنی خود بخود سرسراتی ہوئی شگفتہ کے سامنے جھک آئی۔ اس میں دوسرا امرود لٹک رہا تھا۔ مالی چیختا چلاتا رام رام کرتا ہوا بھاگا۔ کھیلنے والے چند لڑکوں نے بھی یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھا۔ شام تک یہ قصہ ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ دوسرا قصہ بھی کم حیرت انگیز نہ تھا، خوفناک اور ناقابل یقین۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نہروں کی کھاٹیاں یعنی صفائی شروع ہوئی تو چھوٹے پنڈوں کی طرف جانے والی پانی کی نالیاں رفتہ رفتہ سوکھتی چلی گئیں۔ نہری صفائی کا یہ مرحلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ ایسے موقع پر دیہاتی عورتیں نہر کے جس حصے میں پانی بھرا ہوا دیکھتی ہیں وہیں لکڑی کا پھٹا بچھا کر کپڑے دھوتی ہیں۔
حریف کی فصل کٹ چکی تھی، کھیتوں میں ہر جگہ کماد یعنی گنے اور مکئی کے کٹے ہوئے مہاروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ماں کے کہنے پر شگفتہ نے گھر بھر کے میلے کپڑوں کا گٹھڑا اٹھایا اور کپاس کے لہلہاتے کھیتوں سے ہوتی ہوئی گہرے پانی کی تلاش میں نہر کی طرف چلی۔ بیچ آسمان سے ہوتا ہوا سورج قدر مغرب کی طرف ڈھلک گیا تھا، دھوپ میں تمازت آ گئی تھی۔ شگفتہ ہر چیز سے بے نیاز تیز تیز قدموں سے پانی کی ایک نالی کے قریب آ کر رک گئی۔ کچھ فاصلے پر دو عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں۔ قدرے پانی دیکھ کر شگفتہ نے بھی نالی کے آر پار لکڑی رکھی اور کپڑے دھونے بیٹھ گئی، لیکن صورتحال یہ تھی کہ پانی کافی نشیب میں ہونے کی وجہ سے اسے خاص سے نیچے جھک جھک کر پانی لینا اور کپڑوں پر ڈالنا پڑ رہا تھا، مگر یہ سب دیہاتوں کے معمولات میں شامل تھا۔ ایک عورت ہنس کر چھیڑنے لگی، بلے وئی اج تاں بہت محنتاں ہو رہیاں۔ دوسرے ہنس کر تمسخر سے بولی، پر پانی نہیں وچاری ول، ساڈی ول خاصا اونچا ہے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، مگر عورت فوراً ہی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ وہ دونوں کپڑے دھونا چھوڑ دیدے پھاڑے دیکھ رہی تھی اور شگفتہ اور اس کا ایک ہاتھ چھپا چھپ ٹھاٹے مارتے پانی میں چل رہا تھا اور دوسرے سے وہ دھما دھم پیٹ رہی تھی۔ زبان سے نہ وہ پہلے کچھ بولی تھی نہ اب۔ جس لکڑی کے پھٹے پر بیٹھ کر وہ کپڑے دھو رہی تھی اس کے نیچے پانی اس طرح لہریں لے رہا تھا جیسے زمین سے ابل پڑا ہو۔ اس جفاکش اور محنتی ٹبر کو لوگوں نے آسیب زدہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ ماں کے دکھ روئے نہ کٹ رہے تھے۔ کئی بار لڑکی کو کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ یا جھڑک دینے پر ماں کی چارپائی الٹ دی جاتی، مگر وہ بے بس تھی، کیا کرتی؟ اپنی طرف سے بہت کچھ کر چکی تھی۔ لڑکی تو لڑکی تھی، لوگوں نے ساجے اور ماجے کے رشتے تک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر جوں جوں وقت کو پر لگ رہے تھے، شگفتہ حسین سے حسین ہوتی جا رہی تھی۔ خاموش بیٹھی مسکرائے جاتی جیسے کوئی لطیفے سن رہی ہو۔ یک بستہ جاڑے کی وہ ایک رات تھی، سردی بہت بڑھ گئی تھی، پنڈ بھر پر گہرا سناٹا طاری تھا، ہوائیں خون خوار بلیوں کی طرح گررا رہی تھیں۔ رات کے گہرے سناٹے میں کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ابھری۔ چاپ قریب آئی، ماں نے گردن موڑ کر دیکھا، ساجا دروازے پر کھڑا تھا، مگر اس سے پہلے وہ بولتی ساجے نے منہ پر انگلی رکھ کر باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ماں نے موٹا کھیس اوڑا اور باہر آ گئی۔ اب ساجا باہر جانے والے دروازے پر کھڑا تھا، اسی طرح ہونٹوں پر انگلی رکھے رکھے اس کو گھر سے بھی باہر آنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ پریشان سی ماں بھی باہر نکل آئی۔ چند قدم دور کھڑے ساجے کے رویے میں اب بھی تبدیلی نہ آئی۔ وہ آگے آگے، ماں پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ تیز ہوا سے ٹوٹ کر گرنے والے پتے کھڑر کھڑر بج رہے تھے۔ زیادہ گھروں کی بتیاں بجھ چکی تھیں، ایسے میں ان دونوں کے سائے پراسرار لگ رہے تھے۔ کئی گلیاں پار کرنے کے بعد وہ مسجد کے سامنے جا نکلے۔ کچی مٹی سے بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد کے کواڑ بھیڑے ہوئے تھے۔ امام صاحب اپنے حجرے میں سو رہے تھے۔ یہاں تک پہنچ کر ساجے نے ماں کا ہاتھ تھاما اور مسجد کے اندر پہنچ کر بڑے مینار کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ ماں نے گردن اٹھا کر تاریک آسمان کی طرف دیکھا اور تیکھے لہجے میں پوچھا، منڈیا تیرا مغز تو ٹھیک ہے یا تو بھی شگفتہ کی طرح بن گیا ہے؟ ساجے نے زور سے ماں کا کندھا دبایا اور سرگوشی میں گویا ہوا، ماں اس کا نام مت لے، جو میں بتاؤں اسے غور سے سن۔ اچھا کیا، بتا نا جلدی سے۔ ساجے نے ماں کو بہت کارآمد باتیں بتائیں، وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس کی پریشان آنکھیں مسجد کے صحن میں گڑی تھیں جہاں بہت سے سوکھے پتے اڑ رہے تھے اور طاق میں ایک کڑوے تیل کا چراغ جل رہا تھا۔ ماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے گڑ گڑا کر اپنے گھر کے سکون کے لیے رب سونے سے دعائیں کی۔ اس رات کے بعد سے ماں بیٹے نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ساجے نے ماں کو بتایا تھا کہ کسی خانقاہ میں ایک شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کسی بتانے والے نیک بندے نے ان کی بہت سی خوبیاں بتائی ہیں۔ چنانچہ ساجا ان سے ملا جا کر انہوں نے تمام ماجرا بہت تفصیل سے کریت کریت کر معلوم کیا۔ پھر سوال کیا کہ تمہاری بہن کیا بہت خوبصورت ہے؟ ساجے نے کہا، ہاں ہماری ماں جیسی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا، اصل وجہ یہی ہے، اس پراسرار ہستی کا نام ساجن نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو شگفتہ کا ساجن کہلوا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے ہدایت کی کہ میرا ذکر شگفتہ کے سامنے ہرگز نہ کیا جائے، اور اگر کسی قسم کا رائے مشورہ کرنا ہو تو اس سے چھپاؤ، رازداری رکھو۔ لہٰذا ایک دن جب کہ شگفتہ گھر سے باہر تھی تو شاہ صاحب نے ساجے کے ذریعے 4 کیلیں گھر کے چاروں کونوں میں گڑوا دیں، اور اگر ماں بیٹے نے آپس میں مشورہ کرنا ہوتا تو وہ پہلے دن کی طرح مسجد میں جا کر کرتے تھے، کیونکہ شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ مسجد میں وہ جن ہرگز داخل نہ ہو سکے گا۔
غرض انہوں نے شگفتہ کو ہر طرح سے لا علم رکھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے گھر میں دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ بھی کروا دیا تھا۔ ماں کو پڑھنے کے لیے بہت کچھ بتایا جو وہ پڑھتی رہتی تھی۔ چند ماہ پہلے یہ لوگ آم کے باغوں کے ٹھیکے کی وجہ سے اس نئے پنڈ آ کر رہنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ بالکل غیر محسوس انداز میں ان لوگوں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر یہاں سے نقل مکانی کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ یہ سب کچھ بہت رازداری کے ساتھ باہر ہی باہر ہو رہا تھا۔ تقریباً 40 روز بخیریت گزر جانے کے بعد اس قصے کا سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا اور صبر آزما مرحلہ آ پہنچا تھا۔ تینوں ماں بیٹے ایک دفعہ پھر مسجد میں جمع ہوئے۔ ان دونوں کے ساتھ اب ماجا بھی شامل ہو چکا تھا۔ ساجے نے جو ہی اس مرحلے کو کھل کر بیان کیا، ماجا بپھر گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ سراسر ظلم ہے، بے انصافی ہے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ماں بیچاری دم بخود بیٹھی تھی۔ ساجے نے بڑے تحمل سے بھائی کو سمجھانا چاہا، یہ بہت ضروری اور آخری حل ہے ماجے، ورنہ ہماری بہن اسی طرح ویران رہے گی، اس کی برباد زندگی کا پھر کیا بنے گا؟ لیکن یہ ظلم ہے ساجے، وہ مر جائے گی۔ ماجے نے غصے سے بل کھا کر دوبارہ بپھر کر کہا، وہ اتنی تکلیف کس طرح سہے گی ساجے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ماجے کی پیٹھ تھپکتے ہوئے ساجے نے بہت یقین سے کہا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو چیز تمہاری بہن کے پیچھے لگی ہے وہ میرے کہنے پر عمل کرنے کے بعد فوراً اڑن چھو ہو جائے گی۔ لڑکی کی خوبصورتی ہی اس کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس کے حسن میں عیب پیدا ہوگا، وہ جو اس کا ساجن بنا پھرتا ہے نا، دفان ہو جائے گا۔ ماجے نے ہار مانے بغیر غصیلے لہجے میں اس سے دریافت کیا، اچھا تو کیا تو شاہ صاحب کا کہا پورا کر سکتا ہے؟ بتا ذرا۔ ساجے کا دل دھک سے رہ گیا، وہ چپ کا چپ رہ گیا، پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دردناک آواز میں گویا ہوا، نہیں، شاہ صاحب کا کہا تو میں بھی پورا نہیں کر سکتا، میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے، نہ حوصلہ۔ ان تینوں کی سرگوشیوں کو سانپ سونگھ گیا، چپ کی چادر تن گئی۔ پھر ماں جیسے ایک جھرجھری سی لے کر بیدار ہو گئی، سینے پر ہاتھ مار کر عزم سے بولی، یہ کام میں کراں گی پتر، میں کراں گی۔ اور پھر 2 دن کے بعد تینوں ماں بیٹے شگفتہ کو شاہ صاحب کی چادر اڑا کر خانقاہ میں لے گئے۔ شاہ صاحب نے اسے کھینچے ہوئے حصار کے اندر بٹھا دیا۔ وہیں جلتے ہوئے کوئلوں پر لوہے کا ایک چمٹا رکھا تھا۔ وہ کلام پاک کا ورد کر رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے اشارہ کیا۔ ماں نے دھڑکتے دل پر صبر کی جانے کون سی سل رکھ کر چمٹا اٹھایا، اور وہ دم کیا ہوا چمٹا شگفتہ کا چمکتا ہوا گورا گورا گال داغ گیا۔ فضا میں کھال جلنے کی چراند اٹھی اور شگفتہ ایک دل دوز چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ واقعی شاہ صاحب کا کہا ہوا درست ثابت ہوا۔ اس دن کے بعد سے واقعی اس ٹبر کی نجات ہو گئی اور وہ نادیدہ ساجن اپنی داغدار سجنی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔